बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी इंसानी ज़िंदगी का हमारी बायोडाइवर्सिटी पर क्या असर है, उसी को आज हम पढ़ने लगे हैं, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि जी आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया में, इस कुरे अर्ज़ पर, इस ज़मीन पर इंसानों की जो आबादी है वो थोड़ी थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, आबादी के बढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए मुश्किलात, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बायोडाइवर्सिटी, आहिस्ता आहिस्ता हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता गया। अब सबसे पहले है कि जी 10,000 years ago there were 5 million people present on earth, यानी ज़मीन के ऊपर 10,000 साल पहले इस कुरे अर्ज़ पर, इस ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ कितने मिलियन पीपल थे? 5 मिलियन। अब आबादी का जो इजाफ़ा है उसकी चंद वजूहात हैं कि जी आबादी क्यों बढ़ी है। इसमें एक है कि जी पहली जो रीज़न है वो है एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ज़ाहिर है जब खुराक की इतनी ज़्यादा फरावानी होना शुरू हुई कि हमें खुराक बाआसानी मिलना शुरू हुई, तो उस सूरत में आबादी में खामखा इजाफा हुआ। एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और है एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है उसने तरक्की की, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, तो उस सूरत में भी हमारी आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ। अगर हम आज देखें तो आबादी जो है वो 700 मिलियन है। 700 मिलियन पीपल प्रेजेंट nowadays, यानी अब इस दुनिया में आबादी हो गई है 700 मिलियन। अब देखें बेटा कि जी 10,000 साल पहले जो आबादी थी वो 5 मिलियन थी, जबकि अब कितना आबादी हो चुकी है? अब हो चुकी है 700 मिलियन। अब देखिए इन 700 मिलियन पीपल, 700 मिलियन लोगों का ज़ाहिर है आपने घर में रहने का बंदोबस्त करना है, उसको रिक्रिएशन के लिए जगह फराहम करनी है, और जहाँ पर वो रहता है तो उसकी आमद रफ्त के लिए आपने जो है रोड्स मुहैया करने हैं, यानी उस लाइफ को आपने फैसिलिटेट करना है विद डिफरेंट थिंग्स लाइक कि जी जैसे मैंने आपको बताया कि जी आपने उसको रोड भी तो देना है उसकी आमद रफ्त के लिए, इसी तरह से उसकी खुराक भी आपने पूरी करनी है, इसी तरह से आपने उसको घर भी देना है रिहाइश करने के लिए। अब इस लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये सारे इक़दाम करने पड़ते हैं। अब जब हम ये सारे इक़दाम करेंगे तो उस सूरत में हमें बायोडाइवर्सिटी को ना चाहते हुए नुकसान देना पड़ेगा, यानी जंगलात को काटना पड़ेगा। ज़ाहिर है जंगलात को काटेंगे तो वहाँ पर हम अपनी कॉलोनीज़ आबाद करेंगे, वहाँ से हम रोड्स गुजारेंगे, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाएँगे आमदरफ्त के लिए। ये सारी चीज़ें जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान दे रही हैं वो हमें इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा सारा कुछ करना जो है वो पड़ रहा है। अब वो कहता है कि जी टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल आर टू फैसिलिटेट with different things, यानी जब हम उसको मुख्तलिफ अशिया से फैसिलिटेट करेंगे देन तो क्या होगा
we destruct or disturbed the biodiversity. کہ جی ہم ڈسٹرکٹیڈ کریں گے اپنی بایوڈائیورسٹی کو یا اپنی بایوڈائیورسٹی کو ہم ڈسٹرب کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اشیاء خورنوش سے بھی ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو گھر بھی دینا ہے، ہم نے اس کو روڈز بھی دینے ہیں امرت کے لیے، ہم نے ریلوے ٹریکس بھی بچھانے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے اقدام ہیں جو ہم انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب اس سے ہماری بایوڈائیورسٹی کو جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا. اس میں ایک ویل دیا گیا ہے، اس ویل کے مطابق یعنی کتنے پرسنٹ کس چیز نے ہماری بایوڈائیورسٹی کو نقصان دیا ہے. دیکھیں بیٹا، اس میں جو سب سے زیادہ نقصان دینے والی پرسنٹیج ہے وہ ہے 39%. 39% جو ہماری بایوڈائیورسٹی کو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز. کہ جب ہم نے نئی اسپیشیز کا تعارف کروایا کسی بھی ایک ایکو سسٹم میں تو اس نے بجائے ہمیں فائدہ دینے کے ہمیں کیا دیا ہے؟ نقصان دیا ہے. اب نقصان کس طرح سے ہے؟ کیونکہ بیٹا جب بھی آپ ایکو سسٹم میں کسی اسپیشی کا تذکرہ کرتے ہیں یا اس ایکو سسٹم میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پریڈیشن پرے انٹریکشن. اب پریڈیشن پرے انٹریکشن سے مراد ہوتا ہے کہ جی ایک جاندار دوسرے جاندار پر پرے کرتا ہے، وہ اپنے پھر کسی اور جاندار کا پرے بنتا ہے، یعنی ایک ایکو سسٹم میں ایک چین بنتی ہے، ایک سرکل بنتا ہے، ایک جاندار دوسرے کو کھا رہا ہے، دوسرا پھر تیسرے کو کھا رہا ہے، تیسرا چوتھے کو کھا رہا ہے. اس طرح سے ٹرافک لیول میں جاندار ایک دوسرے پر کیا ہو رہے ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. اب جب آپ کوئی ایسا نیا جاندار اس اسپیشی کے اندر اس ایکو سسٹم کے اندر آپ انٹروڈیوس کرا دیں گے تو اس کا کوئی نیچرل پریڈیٹر نہیں ہوگا. جب نیچرل پریڈیٹر نہیں ہوگا تو اس جاندار کا شکار بھی نہیں ہوگا اور اس جاندار کی تعداد کو کنٹرول میں بھی نہیں رکھا جا سکتا. تو اس نئی اسپیشی نے آ کر ہمارے دوسرے جانداروں کی چین کو کیا کر دیتی ہے؟ ڈسٹرب کر دیتی ہے. اب اس ڈسٹربنس سے ہمارا ٹوٹل ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس میں ایگزامپل جو دی گئی ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف یوکلپٹس پلانٹ. اب یوکلپٹس کہتے ہیں سفیدہ، یہ آپ عام دیکھتے ہیں ہر جگہ پر ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے. سفیدہ جو ہے یہ امپورٹ ہوا تھا آسٹریلیا سے، امپورٹ فرام آسٹریلیا. یہ ہمارے اپنے علاقے کا نیٹو پلانٹ نہیں ہے، یہ ہے ہمارا کسی اور علاقے سے امپورٹ کیا ہوا درخت ہے یا پودا آپ اسے کہہ لیں کہ جی جیسے شروع میں تو ظاہر ہے پودا ہی ہوتا ہے، بعد میں یہ ایک تناور درخت بنتا ہے. اچھا، وہاں سے ہم نے اس کے کچھ پودے جو ہے وہ امپورٹ کیے تھے. اب ہماری جو بدقسمتی یہ ہے کہ جی ہم نے اس کو امپورٹ کیا تھا کسی اور مقصد کے لیے. اب لیک آف نالج ہے کہ جی سفیدہ ہر بندہ اس کو جو ہے لگا لیتا ہے، اپنی زمین کے اندر لگا لیتا ہے یا اپنے علاقے میں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی یہ ریپڈ ہے، بہت جلدی جوان ہو جاتا ہے، اس کی لکڑی بہت جلدی جو ہے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو اس چکر میں اکثر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہر زمین کے اندر اس کو جا کر لگا دیتے ہیں. وہ اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ جی اگر یہ ریپڈ ہے تو یہ ظاہر ہے زمین سے نمکیات لیتا ہے، زمین سے جو ہے اپنی جو ہے مختلف آرگینک نیوٹرینٹس لیتا ہے، یعنی زمین کی فرٹیلیٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے. ظاہر ہے جو چیز جتنا جلدی گروتھ کر رہی ہے اٹ مینز وہ زمین سے اتنی ہی تیزی سے اتنی ہی زیادہ مقدار سے جو ہے وہ نیوٹرینٹس کو لے رہی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جی یہ نیوٹرینٹس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے کہ زیر زمین جو زمین کے اندر پائے جانے والے آرگینک میٹر ہے، یعنی جسے ہم زمین کی فرٹیلیٹی کا نام دیتے ہیں. اب زمین کی فرٹیلیٹی کو یہ نقصان دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ پانی کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپائر کرتا ہے. اب جب زیادہ یہ ٹرانسفر کرے گا تو زمین سے یہ پانی کو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کنزیوم کرے گا. اب یہ ایک خاص پرپس کے لیے، ایک خاص پروجیکٹ کے لیے ہم نے آسٹریلیا سے امپورٹ کیا تھا اس کو. وہ پروجیکٹ کیا تھا کہ جو ہمارے علاقے
سیم زدہ ہیں، ان سیم زدہ علاقوں کا سیم ختم کرنے کے لیے ہم نے اس پلانٹ کو وہاں سے امپورٹ کیا تھا کہ ہم ان علاقوں میں لگائیں گے، کیونکہ یہ زیر زمین پانی کی جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ باقی پلانٹ سے، باقی درختوں سے، باقی ٹریز سے ایز کمپیئرڈ زیادہ ہے، زیادہ پانی کو یہ کنزیوم کرتا ہے۔ تو ہم نے صرف اس زمین کی خاطر، اس سیم زدہ علاقے کی خاطر ہم نے اس پلانٹ کو امپورٹ کیا تھا، لیکن لیک آف نالج ہے کہ جی ہم نے اس کو ہر جگہ پر لگا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جی یہ ریپڈ ہے، ریپڈ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ہر جگہ لگا دیا۔ اب اس نے ہمیں کیا نقصان دیا کہ جی ہماری جو زیر زمین جو پانی کا جو کہہ لیں ایک پرسنٹیج ہے، یا پانی کی جو ایک ڈیپتھ ہے کہ جی فرض کیا ہم 60 فٹ کے اوپر اپنا بور کراتے تھے، اب 60 کی بجائے وہ 100 کے اوپر ہو گیا ہے، 150 کے اوپر ہو گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جی جو واٹر ٹیبل ہے، یعنی زمین کے نیچے جو پانی ہے جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اس کی مور کنزپشن کی وجہ سے وہ جو ہے مزید نیچے چلا گیا، یعنی پانی کا لیول آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز۔ اس کے بعد ہے کہ جی آپ کہہ لیں جی 23% اوور ہنٹنگ ہے۔ اس میں بھی دیکھیں، چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹ آف ہیومن بینگ آن بایو ڈائیورسٹی، یعنی اوور ہنٹنگ یا ہنٹنگ کا کام کون کرتا ہے؟ انسان ہی کرتا ہے۔ انسان نے سٹارٹ میں تو خوراک کے لیے جو ہے اس کو مختلف جانوروں کا شکار کیا، ہنٹ کیا اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اب جو ہے اس کو ایز اے شغل کیا ہوا ہے، یعنی اس کو ایک شغل کے طور پر، یعنی اپنی جو ہے ریکریشن کے طور پر جو ہے ہم ہنٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہنٹنگ کریں اس میں کوئی فرق نہیں آتا، ہنٹنگ جو ہے وہ ہمیں ہمارے بایو ڈائیورسٹی کو، ہمارے ایکو سسٹم کو نقصان نہیں دیتی، جبکہ اوور ہنٹنگ جو ہے وہ ہمیں نقصان دیتی ہے کہ ایک علاقے میں آلریڈی ایک جاندار کی تعداد کم ہو رہی ہے، مزید اس پر ہنٹنگ کر کے اس کو مزید کم کر رہے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ہماری اسپیشی انڈینجرڈ اور ایکسٹنکٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ جی کسی بھی علاقے میں اگر جانداروں کی تعداد زیادہ ہے اور اس علاقے کی جو کیرینگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہے، کیرینگ کیپیسٹی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جی ایک علاقے، ایک ایکو سسٹم کی خوراک پرووائڈ کرنے کی ایک سال کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے اسے ہم کیرینگ کیپیسٹی آف دیٹ ایکو سسٹم آف دیٹ ریجن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جی جب ہم اوور ہنٹنگ کریں گے تو اس صورت میں ہمارے جانداروں کی تعداد میں تیزی سے کمی آئے گی، اور کمی ہونے کی وجہ سے وہ جاندار انڈینجرڈ کے قریب ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم کہہ لیں کہ جی 36% جو ہے وہ ہے ہیبیٹاٹ ڈسٹرکشن۔ اب ہیبیٹاٹ ڈسٹرکشن میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی کس وجہ سے ہمارا جو ہیبیٹاٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ ہو رہا ہے؟ تو اس کی ریزن جو ہے میں نے پہلے بھی بتا دی تھی کہ جی جب ہم انسان کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کرتے ہیں، اس کو مختلف چیزوں سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں اس میں اس انسان کو گھر بھی دینا ہے، اس کو خوراک بھی دینی ہے، آمد و رفت کے لیے روڈز بھی مہیا کرنے ہیں، ریلوے ٹریکس بھی مہیا کرنے ہیں، تو ظاہر ہے اس صورت میں ہمارا جو ہیبیٹاٹ ہوگا، یعنی ہمارے جانداروں کی جو رہائش گاہ ہے وہ آہستہ آہستہ ڈسٹرکٹ ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس فارسٹ کو ختم کریں گے تو وہاں پر ہم کالونی آباد کریں گے، انسانوں کے لیے ٹاؤن بنائیں گے، محلے بنائیں گے، شہر بنائیں گے، گاؤں بنائیں گے، یا اس پر قصبے بنائیں گے۔ اس سے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو جاندار ہیں ان کا جو مسکن ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ جب جانداروں کا مسکن تباہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہماری بایو ڈائیورسٹی، ہمارا ایکو سسٹم تباہ ہوتا ہے۔ 2% ہے اس میں ادر۔ 2% ادر میں کیا چیز آتی ہے کہ جی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا، کوئی بہت بڑا سیلاب آ گیا، سونامی آ گئی، جنگل میں آگ لگ گئی، یا جنگل میں مختلف بیماریاں جو ہے وہ جانداروں کو لگنا شروع ہو گئیں، تو وہ 2% ہماری بایو ڈائیورسٹی کو نقصان دیتا ہے۔ باقی جو 98% ہے، یہ 36 39 پلس 23 جو ہے، یہ 98% جو ہماری بایو ڈائیورسٹی کو نقصان ہو رہا ہے وہ انسانی کیا ہے، سرگرمیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انسانی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اس ہیبیٹاٹ ڈسٹرکشن میں ایک ایگزامپل دی ہے اس نے سی سٹار اور مسلز کی۔ اب سی سٹار اور مسلز کے کیا ہے کہ جی ایک دوسرے کے درمیان ایک فوڈ چین کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ایکو سسٹم میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں،
ایکو سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سی سٹار جو ہے وہ مسلز کو کھاتا ہے، سی سٹار ایٹ مسل۔ اگر ہم اپنے ایکو سسٹم سے سی سٹار کو نکال لیں، یعنی ہم نے ایک ایکو سسٹم ہمارا ایکواٹک ایکو سسٹم ہے، ہم نے اس میں سے سی سٹار کو نکال دیا ہے۔ اب چونکہ سی سٹار مسلز پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، مسلز پھر اپنے سے چھوٹے جاندار پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس طرح سے ہمارا ایک پورا فوڈ چین بنتا ہے اور فوڈ چین ہمارے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھتا ہے۔ جب ہم سی سٹار کو ایکو سسٹم سے نکال دیتے ہیں، سی سٹار جو ہے ہمارے ایکو سسٹم سے نکل گیا، اب پیچھے کیا رہ گئے؟ مسلز رہ گئے۔ جب مسلز کو کھانے والا کوئی نہیں ہے تو اٹ مینز اس کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ اب جب تعداد میں اضافہ ہوگا تو یہ اپنے سے جن چھوٹے جانداروں کو کھاتا ہے اس کی تعداد میں آہستہ آہستہ جو ہے کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب مسلز اپنے سے چھوٹے جانداروں پر جن پر یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جن کا یہ شکار کرتا ہے، جن سے یہ خوراک حاصل کرتا ہے، اس کی تعداد میں آہستہ آہستہ کمی آتی جائے گی، مسلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب وہ چھوٹے جاندار جن کو مسلز کھا رہے ہیں وہ ختم ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ مسلز بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو خوراک نہیں مل رہی ہوگی۔ اس طرح سے ہمارا پورا ایکو سسٹم جو ایکواٹک ایکو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ آگے فارسٹیشن ڈیفارسٹیشن کو ڈسکس کریں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔